बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल मुराहिबु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार मरहबा फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि एक मरतबा हम तमाम अज़वाजुन नबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर थीं। इतने में सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ़ लाई और उनके चलने का अंदाज़ बिल्कुल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलने के अंदाज़ के मुताबिक था। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्त जिगर सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा को अपनी तरफ आते देखा तो खुशी का इजहार फरमाया और मरहबा फरमाया और अपनी बेटी को मुखातिब करके अपनी तरफ बुलाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी को अपने दाएं जानब बिठा लिया। नाज़रीन किराम, आज एक ऐसी अजीम हस्ती का यौम शहादत है जिनके सारे ख़ानदान जो है वक्तन फ़वक्तन तमाम को ये शहादत उज़्मा नसीब होती रही। दीन हक़ की खातर इस ख़ानदान ने जितनी तकालीफ़ बर्दाश्त की हैं, शायद तारीख़ आलम में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये वो हस्ती है जो सुल्तान अक़लीम रज़ा है, जो जोशिश मुर्तज़ा है, जो क़ुव्वत हल अता है, जो शेर खुदा है, जो परतवे मुश्तबा है, जो नूर शाह करबला है, जो नजमे आले अबा है, आसमान विला है, बहरे जूदो सखा है और अहले बैत की किंदील का नूर है। नाज़रीन करम, ये वो हस्ती है जिनके वजूद में, जिनकी रगों में नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी और सारी था। मेरी मुराद इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम है। आज उनका यौम शहादत है। इमाम अली रज़ा को अल्लाह ताला ने वो सखावत के जौहर अता किए थे। इनका बहर सखावत हर वक्त जारी रहता था, ज़ारी हयात में भी रहता था और आज उनके मिज़ार पाक में भी वो सखावत के चश्मे जारी हैं। जिन लोगों को मालूम है उनको पता है कि इवन ईरान की हुकूमत आज भी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के जो मिज़ार पाक की मकरूज़ होती है, जब हुकूमत को पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो इमाम पाक के वहाँ जो गले हैं वहाँ से उनको जाके ख़जाने से पैसे लेने पड़ते हैं। आपकी अज़मत, आपकी शान, आपका ज़ोद व वरा, आपका तक़वा, आपका हुस्न, आपका जमाल, आपका कमाल कहते चले जाएं, अल्फाज छोटे पड़ जाएंगे। ये इतनी अजीम हस्ती थी और ये वो हस्ती थी जिनके आने की बशारतें अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने इनके वालिद और वालदा को भी दी थी। वालदा के पेट में थे तो ज़िक्र इलाही करते थे और उसकी आवाज़ें आती थीं। नाज़रीन किराम, ये हस्ती पाक, ये वो घराना है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह करीम ने इनको ये कुदरत, इसको ये सलाहियत अल्लाह करीम ने अता फ़रमाई थी कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बुनियादी ज़ुबान तो अरबी थी, मदीना मुनव्वरा में पैदाइश आपकी हुई, लेकिन दुनिया की तमाम ज़ुबानें आप जानते थे। हत्ता कि इस तरह की रवायात मिलती हैं कि सिंध से एक आदमी गया तो आपने उससे सिंधी में बात की, किसी और ज़ुबान में लातीनी में कोई आदमी गया तो लातीनी में बात की। एक दफ़ा एक आदमी आपकी खिदमत में आया जिसकी ज़ुबान अरबी नहीं थी, तो आपने उससे उसकी ज़ुबान में बात की। जब वो जाने लगा तो कहने लगा, हुजूर मेरी एक गुजारिश है आपसे। आपने कहा बताएं क्या बात है। उसने कहा, हुजूर मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे भी अरबी ज़ुबान सिखा दे। बस आपने उसकी तरफ तवज्जो फरमाई और उसके लिए दुआ की तो उसको अरबी ज़ुबान इस तरह फसाहत व बलागत के साथ आना शुरू हो गई कि लोग हैरान हो गए। नाज़रीन किराम, आज इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, उनकी शहादत किस तरह हुई उनको मालूम था। अपनी शहादत के बारे में पहले बयान फरमा दिया था। ना सिर्फ शहादत के बारे में, जिस जगह शहादत थी उस जगह के बारे में अपने मिज़ार पाक की भी वो जो थी निशानदेही फरमा दी थी। आपकी करामात, आपकी अज़मतें, आपकी रिफ़तें, 1000 नफल रोज़ाना पढ़ना और ये उलूम
بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو کس طرح اپنے والد گرامی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملے، اور وہ پھر آپ نے آگے کیسے اپنی اولاد پاک کو منتقل کیے، ان سب باتوں کی سعادت حاصل کرنے کے لیے، ذکر پاک کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو اسپیشلسٹ مانے جاتے ہیں اہل بیت اطہار کے پروگراموں کے ہمارے یوٹیوب چینل میں جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب ہیں۔ میرے ساتھ ان کے ساتھ کئی کتابوں کے مصنف نوجوان سکولر علامہ محمد احمد برکاتی، ان کے ساتھ نوجوان سکولر ایک یونیورسٹی کے سینئر استاد ڈاکٹر سعید احمد سعیدی۔ پیر صاحب، کسی نے کہا تھا کہ اپنے ہاتھوں اوج پر اپنا مقدر رکھ دیا جس نے اہل بیت کی دہلیز پر سر رکھ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو سوال ارشاد فرمایا ائمہ اہل بیت اطہار کے متعلق، تو 11 امام علیہ السلام تو متصل ہیں، حضرت مولا علی مرتضیٰ سے لے کر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے ہوتے ہوئے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تک یہ متصل ہیں، یعنی ایک کے بعد ان کے صاحبزادے دوسرے امام اس طرح متصل ہیں۔ اور 12ویں امام حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جو احادیث ہیں کہ وہ قرب قیامت میں ظہور پذیر ہوں گے، گویا 12 امام اہل بیت اطہار میں سے ہیں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام ان 12 ائمہ اہل بیت اطہار میں سے 8ویں امام ہیں۔ آپ کی عظمت اور آپ کی شان کا ایک حوالہ یہ بھی ہے کہ آپ کی دادی جان حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کی زوجہ محترمہ جناب حمیدہ خاتون کو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے موسیٰ کاظم کا نکاح نجمہ خاتون سے کرو، اللہ تعالیٰ نیک، صالح اور امام فرزند عطا فرمائے گا۔ چنانچہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کی تعمیل میں ہی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا عقد جناب نجمہ خاتون سے کیا گیا، اور ان سے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا ظہور مبارک ہوا۔ 11 ذی القعدہ آپ کی تاریخ ولادت ہے، اور تاریخ وصال میں 2-3 اقوال ہیں، جن میں سے ایک قول آج کی تاریخ 17 صفر کا پایا جاتا ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا لقب، نام تو علی ہے آپ کا، لیکن لقب آپ کا رضا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام سے بھی منسوب ہے کہ آپ نے یہ لقب ان کے لیے ارشاد فرمایا تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو آپ کے ہم اثر لوگوں کی طرف سے یہ لقب اس لیے دیا گیا کہ آپ سے اپنے بھی اور پرائے بھی سب راضی رہے، اور آپ خود پروردگار عالم کی رضا پر راضی رہے، اس لیے آپ کا یہ لقب رضا جو ہے وہ مشہور و معروف ہوا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام، جیسے آپ نے کچھ اشارے انٹرو میں دیے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیگر ائمہ اہل بیت اطہار کی طرح علم میں، حلم میں، سخاوت میں، ہر اعتبار سے قدرت کاملہ نے لاجواب بنایا تھا۔ اور حضرت مولا علی مرتضیٰ چونکہ ہر رات 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، اس لیے یہ تمام ائمہ اہل بیت اطہار کا معمول رہا کہ وہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کی اس ادا کو نبھانے میں ہمیشہ تندہی کے ساتھ کوشش کرتے، اور 1000 رکعت نماز روزانہ رات کو ادا فرماتے۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، کسی نے کہا تھا کہ آپ شامل سرور کونین کی اطرت میں ہیں، آپ شامل سرور کونین کی اطرت میں ہیں، جملہ اوصاف حمیدہ آپ کی فطرت میں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ شعر لکھنے والے نے حقیقت حال کو واضح کیا ہے۔ حضرت سیدنا امام علی رضا علیہ السلام، یقیناً جب درجہ امامت حاصل ہے تو پھر امامت کی تمام خوبیاں اور اوصاف بھی آپ کو حاصل ہیں۔ آپ اپنے دور میں سب سے بڑے عالم اور مرجع خلائق اور خصوصاً مرجع علماء تھے۔ اچھا۔ اور آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں مدینہ منورہ کے باہر بیٹھ جایا کرتا تھا تو لوگوں کے جو معاملات اور مسائل ہوتے تھے علماء کے، اور جو ان سے حل نہیں ہوتے تھے، وہ لے کے میرے پاس آتے تھے اور میں ان کو جواب دیا کرتا تھا۔ 18,000 مسائل آپ نے لکھے۔ اور اب آپ یہ دیکھیے کہ امام کی مقبولیت ان کے اپنے زمانہ مقدسہ میں کس قدر ہو گئی، اسی وے میں کہ آپ کا علمی مقام اور مرتبہ کیا تھا۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بیان فرمایا فتاوی رضویہ کے اندر جلد نمبر 9 میں، آپ فرماتے ہیں کہ امام علی رضا علیہ السلام جب نیشا پور میں تشریف لائے
تو جس سواری پر تھے اس کے اوپر پردہ تھا، اور وہاں پر کئی ہزار لوگ، اور کئی سے مراد لاکھ کے قریب سمجھے کہ اتنے لوگ وہاں پر موجود تھے صرف آپ کا دیدار کرنے کے لیے. سبحان اللہ. اور خلقت اتنا ہجوم، اس قدر ازدحام تھا کہ لوگوں نے صرف اتنی ریکویسٹ کی کہ سرکار صرف ایک دفعہ اپنا دیدار کروا دیں. واہ واہ. اتنی کثرت ہوئی، اتنی کثرت، آخر کار آپ نے خادم کو کہا کہ پردہ ہٹاؤ. جیسے ہی خادم نے وہ پردہ ہٹایا، جس سواری پہ ہودج پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، وہ پردہ ہٹایا گیا تو لوگوں نے آپ کا چہرہ دیکھا تو لوگوں کے اوپر وجد طاری ہو گیا. اللہ. اور اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کوئی ادھر وجد میں آ کے گر رہا ہے، کوئی ادھر گر رہا ہے، کوئی کسی طرح اپنے آپ سے اپنے بس میں نہیں ہے. جس طرح حسن یوسف دیکھ کر وہ خواتین اپنی انگلی کاٹ بیٹھی تھی، انگلیاں، اور پھر ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی، نگاہیں پھر بھی حسن یوسف پہ تھیں. ادھر بھی لوگ تڑپتے جا رہے ہیں اور ان کی نگاہیں جو ہیں وہ حضرت سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کے چہرے پہ لگی ہیں. اور امام ابو زرعہ اور ان جیسے کئی لوگ جو تھے اس لیول کے، ہائی لیول، جو ائمہ کرام، ائمہ محدثین میں تھے، وہ بھی ادھر اپنے آپ کو عاجزانہ خادمانہ ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے. آخر کار انہوں نے ریکویسٹ کی کہ حضرت ایک درخواست ہے ہماری. فرمایا کیا؟ کہنے لگے کہ ہمیں آپ کوئی اپنی زبان فیض ترجمان سے سرکار کی حدیث پاک بیان فرما. اچھا. کوئی ایک آپ کی زبان سے سننے کے لیے ترس رہے ہیں. سبحان. اور یہ یہاں تک آپ اندازہ فرمائیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کتنے لوگ تھے وہاں پر وہ حدیث لکھنے کے لیے. آپ فرما رہے 20,000 لوگ قلم دوات لے کر حاضر تھے. 20,000 لوگ صرف ایک فرمان سننے پہ. اور اس میں اگر یہ بھی بات ایڈ کر دیں تو یہ لطف سے خالی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع پہ خطاب فرمایا تھا، ہر آدمی کو یکساں آواز تھی، تو پھر امام بھی جو بول رہے تھے وہ بھی سب کو یکساں جا رہے. اب یہاں پر یہ ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ اچھا سننا چاہتے ہو تو سنو. فرمایا یہ ہے، حدثنی ابی، میرے والد محترم امام موسیٰ کاظم نے مجھے بیان کیا، عن ابی ہی. آگے یہ حدیث کے مدارج جو ہیں ان میں سب سے بڑا درجہ حدیث معنن کا ہے، اور آپ حدیث معنن ہی بیان فرما رہے. آپ فرما رہے ہیں کہ عن ابی ہی جعفر الصادق، وعن ابی ہی محمد الباقر، وعن ابی ہی علی، وعن ابی ہی الحسین، وعن ابیہ العلی، وعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقرۃ عینی. آپ یہ پوری سند دے کر فرما رہے ہیں کہ مجھے میرے والد نے، ان کو والد نے، ان کے والد نے، اور پھر حضرت مولا علی کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری آنکھوں کی ٹھنڈک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ روایت کر رہے ہیں خود خالق کائنات سے. اچھا. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. حدیث قدسی اب آپ نے پیش فرمائی، اور حدیث قدسی پیش فرماتے ہوئے آپ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ داخل حصنی، من قال فہو آمینہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا، جس نے یہ کہا وہ قلعے میں داخل ہوا تو امن پا گیا. اتنی بات آپ نے فرمائی، لوگوں پہ وجد طاری ہو گیا. اب دیکھیں بات تو ہم بھی کر رہے ہیں لیکن جو ان کی زبان سے نکلی لوگ تڑپ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ نے جو جملہ فرمایا، پردہ آپ نے آگے سرکانے لگے تو اس کے بعد فرمانے لگے کہ سن لو آگے بھی، یہ اس کو منزل حاصل ہوگی جو اس کی شرطیں پوری کرے گا. اور پھر فرمایا سن لو اس کی شرطوں میں سے ایک شرط میں بھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کی شرط یہ حدیث پاک وہ کیا ہے کہ پاگل پہ اگر جی اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خود بیان فرمایا کہ اگر کسی مجنون پر یہ سند پڑھ دی جائے تو مجنون کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے. اور غازی صاحب یہ دیکھیے، اس کا مطلب تو سیدھا سادہ یہ ہے کہ ہمارے ناظرین میں سے کسی کو عربی نہ بھی آتی ہو تو ائمہ اہل بیت کے بالترتیب نام لے کر دم کر دے، اس کی تاثیر اس کو حاصل ناموں کی بھی برکت ہے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب ایک بات دیکھیں کہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کے امام ہیں، جن کے بارے میں شیخ عبدالحق محدث نے فرمایا کہ 4 دنیا میں ایسے اولیاء کرام ہیں جن میں سے 2 حضرت معروف کرخی اور سیدنا غوث الاعظم ہیں، جو اپنی قبور میں بھی اسی طرح زندہ ہیں جس طرح اپنی ظاہری حیات میں تھے، اسی طرح فیض رسانی کر رہے ہیں. یہ دونوں نے، حضرت معروف کرخی نے اور سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے بھی فیض امام رضا علیہ السلام سے پایا. بے شک بے شک. جی ایک مرتبہ جو ہے وہ آپ حج کے اوپر تھے تو ہارون الرشید جو ہے کہتے ہیں کہ وہ آپ کو دیکھا تو دیکھ کر نا دامن بچا کر گزرنے لگا کہ عزت
ظاہر ہے تو عزت تو امام پاک کو ملے گی، لوگ ادھر متوجہ ہیں، مجھے تو نہیں ملے گی، تو ایسی سچویشن میں حکمران پھر گریز کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا تو دیکھ کر فرمایا لاکھ دور بھاگے قبر ایک جگہ ہوگی ہماری۔ اچھا اللہ، وقت کے حاکم کو اس طرح کہنا یہ بڑی جرت کی بات ہے۔ واہ واہ واہ۔ اچھا، آپ کی تعلیمات میں ایک اور دلچسپ بات ہے، بلکہ میں واقعہ عرض کر دوں پہلے، کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا، اس نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور 18 کھجوریں جو ہیں وہ خواب میں ان کو عطا فرمائیں۔ اچھا، وہ آئے حضرت امام پاک کے پاس اور امام پاک کی خدمت میں حاضری دی، تو آپ کھجوریں تقسیم فرما رہے تھے تو سیم کھجوریں آپ نے اس کو عطا فرمائیں، 18 ہی تعداد میں۔ تو اس نے کہا حضور کچھ زیادہ دے دے۔ آپ نے فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عطا فرماتے تو میں بھی زیادہ عطا فرماتا۔ تو یہ آپ کا ایک فراست اور بارگاہ نبوت میں حاضری اور حضوری کی کیفیت میں ان کی جو محبوبیت ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ ایک بات آپ کی تعلیمات میں سے میں عرض کرتا ہوں، اگلی ٹرن پر پھر مزید باتیں آپ کی تعلیمات کے حوالے سے عرض کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں خدا سے روزی صدقہ دے کر طلب کرو۔ کائنات کی اتنی بڑی حقیقت ہے کہ جو شخص بھی اس پر عمل کرتا ہے اس کو رزق کی اور عزت کی کمی رہ ہی نہیں سکتی۔ واہ واہ واہ، ہم نے تو دیکھا ہے۔ اچھا جی پیر صاحب، ایک بات، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا خدا کا غضب پھڑکتا ہے اس شخص پر جو کہ مجھے میری ذریت کے بارے میں اذیت پہنچاتا ہے۔ جی بے شک، اہل بیت اطہار کے حوالہ سے متعدد احادیث ہیں، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری حیات پاک کے آخری ایام میں خاص طور پر اہل بیت اطہار کی فضیلت کو اجاگر فرمایا، اور مختلف حوالہ سے حضور نے تاکید ارشاد فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ایک حدیث مبارک حضرت علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمت نے نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت کے بارے میں میرے جانشین بننا اللہ تعالیٰ کی 3 حرمتیں ہیں، جو ان کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دین اور دنیا کی حفاظت کرے گا، اور جو ان کی حفاظت نہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دین اور دنیا اور آخرت کی حفاظت نہیں کرے گا۔ تو میں نے عرض کیا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ وہ کون سی ہیں؟ فرمایا حرمت الاسلام، میری حرمت، اور میری قرابت کی حرمت، یعنی اسلام کی توقیر اور میری توقیر اور میری اہل بیت اطہار کی توقیر۔ جو ان 3 نسبتوں کو مد نظر رکھے گا، ان حرمتوں کا خیال رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دین، دنیا اور آخرت جو ہے اس کا خیال رکھا جائے گا، اور جو نظر انداز کرے گا وہ ان تینوں حوالوں سے، تینوں مقامات پر محروم رہے گا، دنیا میں بھی، دین میں بھی، اور آخرت میں بھی اللہ کے فضل سے محروم رہے گا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو جب مامون الرشید نے نیشا پور بلایا اور وہ چاہتا تھا کہ امین کو قتل کرنے کی وجہ سے اہل عرب میں جو اس کے متعلق نفرت پائی جاتی ہے، تو آپ عرب و عجم کے سردار ہیں، اگر میں آپ کو ولی عہد بنا دوں گا تو وہ نفرت جو ہے وہ کم ہو جائے گی، لوگ جو ہے وہ میرے ساتھ اسی طرح پھر حسن سلوک عرب سردار کریں گے۔ تو اس نے چاہا اور آپ ایک دستاویز تیار کی اور آپ کی خدمت میں بھیجی کہ آپ اس پر دستخط کر دیں، یعنی میں آپ کو اپنا ولی عہد مقرر کرتا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ مومن کی فراست اور آپ تو پھر مومنوں کے سردار ہیں، اس کی طرف یہ وضاحت اشارہ ہو رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری خواہش بجا سے ہی، لیکن جو ہماری روحانی کتابیں ہمیں حضرت مولا علی مرتضیٰ سے کتاب الجفر اور جامعہ ملی ہیں، وہ اس بات کی تصدیق نہیں کرتی، یعنی کہ میں تیرا ولی عہد رہوں گا۔ اور یہی ہوا کہ آپ کی شہادت مامون کے زہر دینے کی وجہ سے مامون کی زندگی میں ہی ہو گئی، اور آپ سے ہر ایک نے فیض پایا ہے، یعنی جو بھی، جیسے علامہ صاحب نے ابھی حدیث مبارک بیان کی کہ اتنے محدثین امام حدیث کے اور فن حدیث کے اتنے اجل شخصیات جو ہیں، حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کرامات آپ کی وہ شیروں والی کیا ہے؟ میرے ذہن میں گھوم رہی ہے بات ہے۔ ہاں جی، یہ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ آپ کی مقبولیت عوام میں بہت زیادہ تھی،
اور مامون رشید نے جب وہ امین والا مسئلہ اس کا چل رہا تھا تو منت مان لی تھی کہ اگر مجھے اقتدار مل گیا تو میں یہ اقتدار آل فاطمہ کے سپرد کر دوں گا، یہ اس نے منت مانی تھی۔ اچھا، پھر جب وہ کامیاب ہو گیا تو اب اس کو لگا حکومت چھوڑنا کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے، تو لہٰذا اب سوچ سوچ کے بھی منت بھی پوری کرنی ہے اور یہ معاملہ بھی ہے۔ اور پھر یہ تھا کہ کیونکہ مامون کو اجمی لوگ پسند کرتے تھے اور امین کو عربی پسند کرتے تھے، تو اس کو یہ چاہیے تھا کہ وہ مجھے عرب لوگ بھی پسند کریں، اور اس کا طریقہ انہوں نے امام کی صورت میں اختیار کیا کہ ان کو ولی عہد نامزد کیا۔ اب آگے مسئلہ یہ ہوا کہ امام جدھر بھی جاتے، محبت تو پہلے ہی لوگوں کو بہت زیادہ تھی، اب ان کی مقبولیت عامہ رپورٹ اس کو بھی ملتی رہتی بھی یہ اس طرح پیار، پھر ذہن میں خدشہ کہ کہیں یہ ان کو حکم دے کہ مجھے ہی جو ہے وہ سائیڈ پہ نہ کر دیں یا میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے۔ اس معاملے میں یہ ہوا کہ ایک دفعہ کہنے لگا کہ آپ عید کی نماز پڑھائیں، آپ نے فرمایا نہیں تم پڑھاؤ، انہوں نے کہا بھی نہیں آپ ضرور جائیں، بڑی منت سماجت کی۔ جب آپ باہر نکلے تو انتہائی تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ جب آپ باہر نکلے ہیں تو اس وقت یہ ہوا کہ آپ نے پاؤں سے جوتے بھی اتارے ہوئے اللہ، اور اتنے آہستہ آہستہ چل رہے ہیں کہ ایک قدم اٹھاتے ہوئے 3 دفعہ تکبیر کہی جا سکتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنا۔ اب لوگوں نے جیسے دیکھا، جو وزراء وغیرہ آئے تو وہ بھی سواریوں سے اتر پڑے اور لوگوں کو وہ منظر نظر آنے لگ گیا تواضع اور عاجزی والا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انہوں نے لوگوں سے سنا ہوا تھا۔ اب جیسے یہ بات ہوئی تو اس کے ایک وزیر نے دیکھ کے فوری بھاگ کے کہا بھی یہ تو معاملہ اس طرح ہو گیا، عید کی نماز پڑھائیں گے، اتنی دنیا بارفتہ ہو رہی، وہاں کوئی اعلان کر دیا تیرے لیے مسئلہ بن جائے گا، ان کو واپس بلوا۔ اس نے فوری ایمرجنسی بندہ بھیج کے ان کو واپس بلوایا، لیکن اب اس کے ذہن میں یہ خدشہ بیٹھ گیا کہ یہ واقعی میرے لیے نقصان ہو سکتا ہے۔ اب اس موقع پر ایک شخص اس کا جو خاص خادم تھا اور وہ جادوگر وغیرہ جانتا تھا، اس نے کہا کہ ان کو اب ڈی گریڈ کرنا چاہیے۔ تو مامون کہنے لگا طریقہ کیا ہے؟ اس نے کہا طریقہ میں اختیار کروں گا، جب سب کے سامنے یہ کھانا کھائیں گے نا تو میں ان کو شرمندہ کروں گا، ان کی عزت کم ہوگی۔ تو اب جب کھانا لگا، امام کھانے لگے تو اس نے اپنے جادو کے زور سے جیسے ہی آپ لقمے کے لیے ہاتھ بڑھاتے تو وہ آگے کر دیتا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اور اس سے لوگ جو ہے وہ ہنس رہے ہیں، نعوذ باللہ آپ کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے۔ جب آپ نے دیکھا تو غصے سے اس کو دیکھا بھی یہ کیا کر رہا ہے، میری توہین کر رہا ہے، لیکن جب وہ باز نہیں آیا تو پھر آپ نے وہاں قالین بچھا ہوا تھا، اس کے اندر 2 شیر ان کی تصویریں بنی ہوئی تھی اس قالین کے اندر، تو آپ نے جیسے ہی ان شیروں کو دیکھا غضب کی نگاہ سے، اللہ تعالیٰ نے ان مجسم، ابھی مجسم نہیں تھے، منقش تھے، تو منقش سے مجسم اور مجسم سے ایک جیتے جاگتے شیر بنا دیا، اور وہ فوری طور پر اٹھے اور حملہ آور ہو گئے اس شخص پر جو آپ کے لیے یہ تذلیل کا باعث بن رہا، اس جادوگر کو کھا گئے، اس کو کھا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ جیسے ہی وہاں سے کھایا اور گھومے اور امام کی طرف مخاطب ہوئے اور غصے سے دیکھ رہے مامون کو، اور یوں لگا کہ وہ اجازت مانگ رہے ہیں کہ مامون کو کھا جائے۔ اب مامون کے وہاں پہ اوسان خطا ہو گئے اور اس کو نظر آ گیا کہ ان شیروں کی صورت میں تو اسرائیل موت میری طرف بڑھ رہی ہے، تو وہ فوری طور پر نادم ہوا اور توبہ استغفار کرنے لگا، اور امام نے اس وقت روک دیا، فرمایا ہم اس طرح انتقام نہیں لیتے، لہٰذا ہم اس کو یہ معافی مانگ رہے ہیں، اس کو معاف کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ کی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ودیت تھی جو حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ معاملہ پیش آیا تھا جنگل والا، کہ پھر جب ان کے غلاموں کے یہ شیر غلام بن سکتے ہیں تو یہ تو پھر شہزادہ اہل عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا بھی ہے کہ وہ بھی جا رہے تھے تو راستے میں شیر آیا تو انہوں نے گردن سے یوں پکڑ لیا اس کو، شیر کو، بالکل، اور جیسے بکری کو کہتے ہیں یا گدھا جو ہوتا ہے سدا ہے، وہ اس کو یوں کہا کہ چلے جاؤ بھاگ معجوب میں حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کچھ اولیاء کے لکھے ہیں جنہوں نے شیر کو کانوں سے پکڑ کے رستوں سے ہٹایا۔ بھائی ابو الحسن خرقانی شیر کی سواری کرتے تھے، بے شمار لوگوں کے، یہ تو پھر شہزادہ اہل بیت تھے۔ جی ڈاکٹر صاحب، نور نبی اور فیض کا دریا، نور نبی اور فیض کا دریا گوہر یکتا علی رضا ہے، کامل و اکمل نور کا پیکر علی کا تارا علی رضا ہے۔ جی آپ کے ارشادات، آپ کی تعلیمات۔ جی میں ایک بات اس حوالے سے آپ کی حاضر جوابی اور جو علم نور نبوت سے جو منتقل ہوا تھا، ایک عیسائی عالم تھا جاسلیک، تو وہ ایک دن آپ کے پاس آ گیا، کہنے لگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اتفاقی شخصیت ہے نا، ان کو آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، اور آپ کے جو رسول ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو تو آپ مانتے ہیں ہم تو نہیں مانتے، تو اس لیے اتفاقی شخصیت کو قیادت کا منصب ملنا چاہیے۔ آپ مسکرائے اور فرمایا بھئی میں تو اس عیسیٰ کو جانتا ہوں جو ہمارے آقا کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں، واہ واہ واہ، تو پھر ہمارے آقا کے علاوہ کوئی آخری نبی نہیں ہے اور اس عیسیٰ کے علاوہ کوئی عیسیٰ نہیں ہے، تو اب تم بھی مان لو۔ تو سبحان اللہ۔ آپ کی تعلیمات کے حوالے سے جس طرف اشارہ فرمایا آپ نے، آپ فرماتے ہیں کہ وعدہ ایک
قرض ہے. ہم اہل بیت وعدے کو قرض سمجھتے ہیں اور اسے بطور فرض ادا کرتے ہیں. واہ واہ واہ. تو یہ اب ہماری جو ان سے محبت کرنے والے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے اس طرف توجہ دیں. اسی طرح ایک اور خوبصورت بات ہے جو آج کل آپ کے اور ہمارے علم میں ہے کہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں معاشی حوالے سے اور ڈسٹرب ہوتے ہیں. آپ کا خوبصورت قول ہے, آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مختصر رزق پر راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل سے بھی راضی ہو جاتا ہے. واہ واہ واہ. کیا ایک شکر کا وظیفہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. واہ واہ. اور آپ فرماتے ہیں اسی طرح سب سے بڑی مصیبت جو ہے دنیا کی مصیبتوں میں سے سب سے بڑی مصیبت جو ہے وہ علماء کا وصال کر جانا ہے. ناظرین کرام, مجھے بہت مختصر بریک لینی ہے, آپ نے میرے ساتھ رہنا. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصحبه وبارك وسلم اللهم صل. ویلکم بیک ناظرین کرام. پیر صاحب, حیرت کی بات ہے کہ جو بندہ بھی آیا کوئی سوال لے کے, اچھا چلے انسانوں کی زبانیں تو سمجھ میں آتی ہیں, پرندوں کی زبانیں, حیوانوں کی زبانیں, جانوروں کی زبانیں, درندوں کی زبانیں, درختوں کی زبانیں وہ بھی جانتے تھے. جی, حیران کن بات ہے. حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی عظمت اور شان جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ چرند پرند, اب جس ذات اقدس کی بشارت ذات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما رہے ہیں, اس ذات پاک کو پھر عالمین کے لیے نائب رحمت للعالمین تو ہونا ہوگا نا. اس لیے ہر جنس ہر صنف جو ہے وہ اس کی زبان وہ اس کی سمجھے گا, وہ اس کی سمجھیں گے, یعنی وہ ان کا امام ہوں گے, پیشوا ہوں گے. ہر کوئی ان کی بارگاہ میں اپنی فریاد لے کر آئے گا. جس کسی کو دکھ ہوگا, تکلیف ہوگا, چڑیا ہو, جی جو بھی مخلوقات میں سے. تو حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے بہت تھوڑی عمر میں, چونکہ آپ کے والد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زیادہ عرصہ حالت اسیرے میں گزرا, تو آپ پر بہت جلدی یہ ذمہ داری آ گئی کہ آپ مسجد نبوی شریف میں درس حدیث جو ہے اس کو قائم آپ نے فرمایا, اور وہاں بیٹھ کر استفتاء ارشاد فرماتے, لوگوں کے مسائل کا حل جو ہے وہ عطا فرماتے. اور اس میں خاص بات یہ تھی کہ آپ کے حلقہ درس میں نہ مضمون کی کوئی قید اور پابندی تھی, نہ مسائل کی نوعیت کی تھی. جو مرضی پوچھو, جس کسی کو جو حاجت ہوتی وہ آ کر, جیسے وہ اعلیٰ حضرت نے حضور آقا علیہ السلام کی شان میں کہا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. بس اسی کا فیض آ رہا تھا. اور یہ 8ویں پشت مبارک دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا. ہاں, سلسلۃ النور کے آگے جو یہ اس چشمہ فیض, سر چشمہ فیض سے جو چشمے رواں ہوئے نور کے, یہ ان میں سے ایک چشمہ نور. اچھا جی بابا جی, شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا 4 اولیاء میری نظر میں ایسے ہیں جو اسی طرح فیض بانٹتے ہیں اپنے مزارات میں بھی جس طرح زاری حیات میں, جن میں سے 2 کے آپ نے اسماء فرمائے, ایک سیدنا عبد القادر جیلانی اور ایک حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ. اور معروف کرخی اولیاء کے امام اور فیض آ کے امام رضا سے لے رہے ہیں, اور ان کا ادب جو کرتے تھے وہ آپ سنائیں ذرا. اصل میں بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلا کہ جن کو کمالات اور علوم ظاہریہ اور باطنیہ خصوصاً علوم لدنیہ عطا فرمائے جاتے ہیں, ان کے چہرے پر نور بنائے جاتے ہیں. واہ. اور ان سے فیوزات و برقات کے ایسے چشمے ابلتے ہیں کہ جس کو ایک قطرہ بھی مل جاتا ہے تو وہ سمندر بن جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے دربار کا, ان کی بارگاہ کا ایک قطرہ سمندر بن جاتا ہے. سمندر بن جاتا ہے. سبحان. اور اس سمندر سے, علوم کے سمندر سے, فیوزات و برکات کے سمندر سے, معرفت کے, حقائق کے, دقائق کے اور کرامات کے, جب اس سمندر سے ان کو حاصل ہوتا ہے تو ان کے چہرے بھی پر نور ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور جب ان کا چہرہ پر نور ہو جاتا ہے تو اذا رأوا ذکر اللہ, ان پاک باز ہستیوں کو دیکھنے سے خدا یاد آ جاتا ہے.
مجھے یہی وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ اقبال نے جو کہا کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ. یہ تو حدیث پاک میں ہے، اچھا قرب نوافل کی حدیث ہے. ہاں اللہ پاک کو فرماتے ہیں کہ جب میں کسی اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں کنت سمع الذی یسمع بہ، میں اس کی سمع بن جاتا ہوں، میرے ساتھ وہ سنتا ہے. تو یہی لوگ ہیں وہ. یہی لوگ ہیں وہ میرے بندے فرمایا. اور جب وہ کلام کرتے ہیں فیضا احببتہ کنت سمع الذی یسمع بہ وبصر الذی یبصر بہ بلسان الذی ینطق بہ وید اللہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا. میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میرے ہاتھوں سے پکڑتے ہیں. سبحان اللہ. میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں، میرے پاؤں سے چلتے ہیں. سبحان اللہ. ان کی زبان بن جاتا ہوں، میری زبان سے بولتے ہیں. ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میری جب آنکھوں سے دیکھیں گے تو مجھے کو دیکھیں گے. کیفیت کن حاصل ہو جاتی. اس وقت یہ کیفیات جو ہے لذت ایمیس نہ جناسی بخدا تانہ جشیب، یہی حضرت امام سیدنا علی رضا جب تشریف لے چلے کوفہ سے خراسان کی طرف تو کیا دیکھا تھا 20,000 علماء نے کہ آپ کے صرف ہاتھوں کو نہیں، آپ کے صرف پاؤں کو نہیں چومنے لگے بلکہ آپ کی سواری کے سنبوں کو چومتے تھے اور لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے. سبحان اللہ. ان میں سے بہت سے بے ہوش ہو گئے. مجھے یہاں ایک شعر یاد آ رہا ہے، جی ارشاد. ذرا اس میں نشانہ بھی ہے کوئی بن سکتا. اچھا. زاہد تجھے معلوم نہیں انداز عقیدت. زاہد تجھے معلوم نہیں انداز عقیدت. سر خود بخود جھک جاتا ہے، جھکایا نہیں جاتا. واہ 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 واہ. اور جسے دیکھتے ہی جھکے جبھی. ہاں. سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے. ہاں. اور ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں. واہ 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 واہ، بہت واہ 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 واہ. سبحان اللہ. محبوب کے ہی در پر سر جھکتا ہے. اور جب سر جھکتا ہے تو اس کو سر یعنی راز مل جاتا ہے. واہ. وہ الانسان سری وانا سر ہو، اس کو وہ راز ملتا ہے علوم کا، فنون کا، کمال کا، ذوق کا، شوق کا، عشق کا، محبت کا. اور محبت ہی ایمان ہے، لا ایمان الا اللہ محبت اللہ. اور نظامی گنجوی کا ایک بڑا مشہور شعر میں نے سنا، پڑھا تھا. کیا آدمی تھا جی نظامی گنجوی. ہائے ہائے. ہاں جی پڑھا تھا اور پہلے لکھا ہوا تھا کراچی میں. وہ حضرت غازی صاحب کے ماشاءاللہ غازی صاحب کے مزار پر انوار پر گر حق طلبی رو براہ عشق نظامی. میں اگر تو خدا کو ملنا چاہتا ہے تو عشق کی راہ پر چل. آگے فرماتے ہیں العشق هو اللہ هو اللہ هو اللہ. واہ واہ. اور حضرت شیخ اکبر فرماتے ہیں العشق هو الذات المحض صرف. بہرکیف یہ شعر کا آپ نے ترجمہ بتانا ہے جب میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا. یہ دونوں شعروں کا ترجمہ بھی آپ نے کرنا ہے. جی بشارت سیدنا امام علی رضا. یار کمال ہے، آج بھی جو لوگ ان کے مزار اقدس پہ جاتے ہیں ایسی ایسی کرامات ہوئی ہیں. بعض لوگ ایسے تھے جو نابینا تھے وہ بینا ہو گئے، بعض لوگ فالج زدہ تھے وہ وہیں پہ ٹھیک ہو گئے جا کے. اور بے شمار لوگ وہاں پہ جو جاتے ہیں جا کے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں ان کے وسیلے واسطے سے، تو ان کی جھولیاں بھرتی ہیں آج بھی. کہتے ہیں بڑے سخی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غش سب بات یہ ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام جس خاندان سے ہیں وہ صفات کا اور خوبیوں سے گرا ہوا ایک خاندان ہے. حضرت امام علی رضا علیہ السلام آپ کے بہت سارے اللہ تعالیٰ نے کمالات اور خوبیاں عطا فرمائیں اور اس کے ساتھ بہت ساری صفات سے متصف فرمایا. ان صفات میں سے جو ایک واضح آپ کی خوبی ہے نمایاں وہ آپ کا علمی مقام ہے. اور علمی مقام کے والے سے آپ کے والد امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 35 سال آپ ان کی صحبت میں رہے اور علمی والے سے انہوں نے آپ کی تربیت فرمائی ہے. اور وہ انہوں نے اپنے خاندان کو بھی اور عزیز و اقارب کو وصیت کی تھی. انہوں نے فرمایا کہ جب تم نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی بات پوچھنی ہو
تو تم علی رضا کی طرف رجوع کرنا، یہ ہمارے خاندان کے سب سے بڑے عالم ہیں، ان کی طرف رجوع کرنا۔ اور حضرت امام علی رضا کا کمال یہ تھا کہ 20 سال کی عمر تھی آپ کی جب آپ مسجد نبوی شریف کے اندر دارالافتاء میں مسند افتاء پر آپ 20 برس کی عمر کے اندر، اور محمد بن عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ سوالات جو آپ سے پوچھے گئے استفتاء، ان کی تعداد کو جب میں نے شمار کیا ہے تو وہ 20,000 کے قریب وہ تعداد وہ سوال ہیں جو آپ سے پوچھے گئے اور جن کا آپ نے جواب دیا۔ جیسا کہ پیر صاحب نے فرمایا کہ وہ سوال ہر قسم سے علم کے متعلق تھا اور ہر سوال کا جواب آپ نے ارشاد فرمایا۔ باقی جو آپ کی قبر کے والے سے، برکات کے والے سے، تو علمی فیضان آپ کا آج بھی جاری ہے اور اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، جیسا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر جا کر علمی مشکلات کو حل کرنا، تو امام علی رضا علیہ السلام کا یہ فیضان علمی قبر سے بھی یہ جاری رہا۔ پھر آپ کے جو بحیثیت محدث آپ کا جو کردار ہے، تو بہت سارے جلیل القدر شخصیات ہیں جنہوں نے آپ سے روایت کیا، جن میں حضرت معروف کرخی بھی ہیں، آپ کے اپنے صاحبزادے اور شہزادے امام محمد تقی بھی ہیں، اسی طرح اسحاق بن راوے ہیں، محمد رافع نیشہ پوری ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، یہ تمام شخصیات جنہوں نے آپ سے روایت کیا۔ ان کے تو لباس کی بھی برکت ہے، جی بے شک، جس کو لباس دے دے وہ بھی محفوظ و معمول ہو جاتا ہے۔ آپ کا شاعر جو ہے دیربل، اس نے ایک قصیدہ لکھا حضرت امام علی رضا علیہ السلام، بڑا نام ہے اس کا، بہت بڑا عرب میں بڑا نام تھا اس کا۔ عربی ادب میں وہ قصیدہ جو ہے وہ ایک خوبصورت اضافہ ہے جی، ادبی اعتبار سے بھی شاہ پارہ ہے ادب کا، جی شاہ پارہ ادب کا، بہت خوبصورت، کریکشن کا شکریہ جی۔ وہ ایک قافلے میں وہ جا رہا تھا تو اس قافلے کو لوگوں نے لوٹ لیا، آپ نے اپنا تبرکن کرتا اس کے قصیدہ سے خوش ہو کر اپنا لباس مبارک اسے عطا کیا تھا۔ جب وہ قافلے میں جا رہا تھا تو لوگوں نے، اس ڈاکو نے اس قافلے کو لوٹا اور اس میں وہ تبرک جو تھا وہ بھی چلا گیا۔ جب وہ سامان لوٹ رہے تھے تو وہ ساتھ ساتھ اشعار اس قصیدہ کے پڑھ رہے تھے۔ دیوبل نے ان ڈاکوں کے سردار سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ اشعار کس کے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ کسی شاعر نے ہمارے مولا امام علی رضا علیہ السلام کی شان میں لکھے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ وہ شاعر میں ہوں۔ اس کا نام کیا ہے؟ جی اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ دیبل بن فلاں۔ جی ان کا وہ شاعر دیبل میں ہوں، اور یہ جو تبرک تم مجھ سے ابھی چھین کر گئے اور لوٹ کر گئے، یہ مولا امام علی رضا علیہ السلام کا ہی عطا کردہ انہی کا مستعملہ لباس ہے۔ اس بات سے انہوں نے نہ صرف وہ لوٹا ہوا سارے قافلے کا سامان واپس کیا، دیبل سے معافی چاہی، بلکہ انہوں نے راہزنی سے توبہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے کر لی۔ جی بابا جی، علم لدنی حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کے امام داتا صاحب کے اوپر جا کے دادا ان کو علم لدنی حاصل تھا، وہ کیسے حاصل تھا؟ صرف داتا صاحب کو ان سے فیض نہیں ملا، حضور غوث پاک کو بھی ان سے فیض ملا۔ اچھا، ہاں، وہ کیسے؟ وہ یہ کہ جیسے داتا صاحب کے پیر ہے حضرت ابو الفضل ختلی، ابو الفضل ختلی، ان کے ابو الحسن، اس کے اوپر ہے ان کے ابو بکر شبلی، اس کے اوپر ہے جنید بغدادی، اور ان کے معروف کرخی، پھر اس کے بعد ابو بکر شبلی، پھر اس کے بعد میں نے کہہ دیا معروف کرخی تک پہنچ گیا۔ اور حضور غوث پاک کا 2 پشتے بعد میں حضور غوث پاک کا ظہور ہوا ہے حضرت داتا صاحب سے، ٹھیک ہے، حضرت علی بن عثمان داتا حجویری سے، اور یہ بھی ابو بکر شبلی سے ان کا جو ہے نا سلسلہ علیحدہ ہو جاتا ہے، یعنی مرکز وہی حضرت سیدنا علی رضا ہے۔ ٹھیک ہے، رہے آپ معروف کرخی کا ذکر فرما رہے ہیں نا، وہ دستار خوبصورت باندھتے تھے، اچھا، اور لوگ ان کی دستار کے ذریعے سے بارگاہ ایزدی میں وسیلہ بنا کر مرادیں پورا کرتے تھے۔ ٹھیک، کسی نے پوچھا کہ حضور یہ آپ نے دستار جو سر پہ باندھی ہوئی ہے اور یہ واقعی لوگوں کی مشکلات کے حل کا سبب بنتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلیں حل کر دیتا ہے، اس کا حقیقی سبب کیا ہے؟ آپ نے دستار کو کھولا اور آپ نے فرمایا کہ دیکھیے یہ اس دستار کا کمال نہیں ہے، یہ میں نے اپنے شیخ، اپنے پیر و مرشد حضرت امام علی رضا کے جوڑے جو ہے وہ سر پہ رکھے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر میں نے دستار باندھی ہوئی ہے، یہ ان جوڑوں کی برکت ہے، آپ کے نالین کی برکت ہے، اور ان نالین کی برکت کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کی مرادیں پورا کر دیتا ہے. سبحان بلکہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، حضور سے پوچھا، حضور نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا ہوگا، تو اس میں جو اس کی زیارت کرے گا تو اس کو ایک حج جو ہے انجام گویا کہ اس نے دے لیا. سبحان اللہ. عرض کی ام المومنین عائشہ صدیقہ نے، یا رسول اللہ ایک حج؟ فرمایا 2 حج کا ثواب ملے گا. یا رسول اللہ 3 حجیں؟ فرمایا 3 حج کا ثواب ملے گا. ام المومنین خاموش ہو گئی. حضور نے فرمایا کہ اگر 70 بار کہتی تو 70 حجوں کا ثواب ملتا. سبحان ان کے مزار پر جانے سے، ان کے جو مزار ہوتے ہیں، اگر کوئی ڈوب جائے، سورج ڈوب جاتا ہے تو کیا وہ ختم ہو گیا؟ ارے کیا ہوا اگر ہم اس کو نہیں چھپ گیا، ڈوب گیا، ہاں ہم چھپ گیا، اس کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہاں دوسری طرف نکل آتا ہے. ایک جگہ ڈوبا دوسری جگہ نکل آتا جہاں سورج چھپا ہوا ہے، جہاں سورج کی شام ہے اور امریکہ میں نظر آ رہا ہے، وہاں سورج طلوع پذیر ہو رہا ہے، تو سورج کبھی بھی نہیں ڈوبتا. یہ تو علامہ اقبال نے بھی کہہ دیا، جانے کے مقصد دیگر نگیرت آدم بمیرت عزم یقینی. جو سخی کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو وہ لیتا نہیں ہے، آدمی بے یقینی کی وجہ سے مرتا ہے، ورنہ وہاں بھی حساب ہے، صرف انتقال ہے. انتقال من الدار الى الدار. موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام تو زندگی. یہ دوام زندگی کی ابتدا کو اگر یہ کہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں، ایک عالم سے دوسرے عالم میں ہے، جب خود عالم ہے اور عالم تبدیل کر رہے ہیں، اور خود عالم ہی ہے جو کہ عالم تبدیل کر لیتا ہے، اور دوسرے عالم میں وہ گئے، وہاں سوال ہو رہا ہے، حضور پاک کا دیدار ہو رہا ہے، جواب ہو رہا ہے. ہاں جی، جواب ہو رہا ہے، سوال جواب ہو رہا ہے، اور جو نہیں مانتے ان کو عذاب ہو رہا ہے. جی بشارت. غائب صاحب، آپ کے علم و فضل کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجتہدانہ صلاحیتیں بھی عطا کی تھی، اور ایسے مسائل جن کے اندر اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے آپ ان کے بھی جوابات ارشاد فرماتے تھے. ایک مرتبہ ایک ایسا ہی مسئلہ پیش آیا جو مامون الرشید کے دربار میں پہنچا، تو مامون الرشید نے اس وقت کے بڑے بڑے علماء کو اور مفتیان کرام کو اور مجتہدین کو وہاں اکٹھا کیا، لیکن وہ سوال کسی سے بھی حل نہ ہوا. پھر آخر میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے وہ سوال پوچھا گیا، تو آپ نے اجتہاد کے ذریعے اس سوال کا ایسا جواب دیا کہ بڑے بڑے علماء اور مفتیان کرام آپ کی اس علمی حیثیت کو سلام پیش کر رہے تھے اور آپ کی مجتہدانہ صلاحیت کا اعتراف کیا. آپ کی فراست اور تدبر کا یہ عالم تھا کہ جس وقت آپ کو ولی عہد مقرر کیا گیا تو دربار کے اندر بہت بڑی دعوت کا اہتمام تھا، بڑے بڑے علماء وہاں موجود تھے، آپ کے نام سے سکہ جاری ہوا، قصیدے پڑھے گئے، لیکن اس ساری صورتحال کے باوجود آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا مامون الرشید سے کہ میں نے یہ عہدہ اس لیے قبول کر لیا ہے کہ تم نے ہمارے خاندان کے حقوق کو تسلیم کیا ہے جو تمہارے پچھلوں نے نہیں کیا تھا، اس لیے میں نے یہ عہدہ قبول کیا. پھر جب ہم آپ کے کرامات کی بات کرتے ہیں اور آپ کے اس تصرفات کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک بات تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے جو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو اپنی صفت کن کا مظہر بنا دیتا ہے. اب آپ جب مامون الرشید کے دربار میں آتے تھے تو حکم یہ تھا دربانوں کو کہ پردہ اٹھایا کرو تعظیم و تکریم کے لیے تاکہ یہ اندر دروازے سے داخل ہوا کرے. اب وہ جو دربان تھے ایک دن آپس میں انہوں نے گفتگو کی اور اس بات پر ان کو غصہ تھا کہ ان کو ولی عہد کیوں نامزد کیا گیا. آپس میں طے یہ کیا کہ اب جب یہ آئیں گے تو ہم پردہ نہیں اٹھائیں گے. اب جب امام علی رضا وہاں تشریف لائے دربار میں تو انہوں نے پردہ نہیں اٹھایا، لیکن ہوا کا ایسا جھونکا آیا کہ پردہ اتنی دیر تک اٹھا رہا کہ آپ دروازے سے اندر داخل ہو گئے. جب داخل ہو گئے ہوا بھی رک گئی اور پردہ گر گیا. ناظرین کرام، بہت مختصر سا وقفہ درود پاک سنتے پڑھتے ہیں. وسیدتنا زینب وسیدنا حسن. ویلکم بیک ناظرین اکرام. کتاب الشفا سے الرجی آج کل بہت ہو رہی ہے جی، موسم میں. اس کا روحانی علاج ہے نماز فجر اور عشاء کے بعد 41 بار سورۃ الفیل اور 41 بار سورۃ النصر پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینے سے ہر قسم کی الرجی ختم ہو جاتی ہے. سیدنا امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں روز قیامت انسان کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. اگر نماز مقبول ہو گئی تو دیگر اعمال بھی بارگاہ الہی میں قبول ہوں گے. اگر نماز کو قبولیت نہ ملی تو باقی سب اعمال بھی
رد کر دیے جائیں گے۔ صغیر احمد نقشبندی منقبت بحضور امام علی رضا علیہ السلام۔ جی نور نبی اور فیض کا دریا گوہر یکتا علی رضا ہے، کامل و اکمل نور کا پیکر علی کا تارا علی رضا ہے، نور نبی اور فیض کا دریا، آل نبی اولاد علی ہے، باغ نبی کلی ہے، آل نبی اولاد علی ہے، باغ نبی کی تازہ کلی ہے، اس کا سخی ہے گرانہ سارا، کرم سراپا علی رضا ہے، نور نبی اور فیض کا دریا، مخزن عشق کا خازن بھی ہے، زہرا پاک کا چندن بھی ہے، مخزن عشق کا خازن بھی ہے، زہرا پاک کا چندن بھی ہے، بحر کرم ہے نور حرم ہے، رب کا پیارا علی رضا ہے، نور نبی اور فیض کا دریا، اہل نظر کا رہبر بھی ہے، حسن حسین کا دلبر بھی ہے، علم کے در کے علم کا وارث میرا مسیحا علی رضا ہے، نور نبی اور فیض کا دریا، حق کا ولی ہے ابن علی ہے، خلد کا راستہ جس کی گلی ہے، حق کا ولی ہے ابن علی ہے، خلد کا راستہ اس کی گلی ہے، ساجد میری سوچ کا محور میرا آقا علی رضا ہے، نور نبی اور فیض کا دریا، گوہر یکتا علی رضا ہے، کامل و اکمل نور کا پیکر، اللہم صلی علی